नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक एक ऐसी सूरत है जो भी सुनेगा आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सुन लें। और जो भी उसको सुनेगा कभी हो ही नहीं सकता कि उसको शिफा याबी ना हो या उसको सुकून ना आए या जो भी उसकी बीमारी है वो ख़त्म ना हो। तो आप रहेंगे मेरे साथ और फुल मेरी वीडियो वॉच करेंगे और आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कौन सी इतनी अहम सूरत है। वैसे तो छोटे छोटे वज़ाइफ, छोटे छोटे औराद, विर्द, छोटे छोटे अज़कार, ये चीज़ें हम करते ही रहते हैं। थोड़ी सी ये लंबी सूरत है, लेकिन आपको ये बहुत गौर से और सुनने का मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आपने कैसे सुननी है, कितने खुशू खुजू से इसको सुनना है, किस तरह बैठना है, कैसा माहौल बनाना है। मैंने अपनी वीडियो में आलमोस्ट वो माहौल बनाने की कोशिश की है जिसके तहत मैं आपको बता सकूं कि इस तरह के माहौल में आप बैठेंगे तो आपको आपकी बॉडी पे, आपके दिमाग पे ये रेज़ जाएंगी और इन रेज़ की मदद से आपके दिमाग से, आपके जिस्म से वो बीमारी निकल जाएगी। तो प्यारे व्यूअर्स, बात ये है कि हम जब अल्लाह से लो लगाते हैं तो हमें अपना पूरा, जैसे जिसे कहते हैं ना मुराकबा, यानी मुराकबे में फ़लाँ बंदा बैठ गया। तो मुराकबा क्या होता है कि आप पूरी, आपकी जो अटेंशन होती है आप वो अपने रब की तरफ होती है। जब आप अपने रब की तरफ अपनी पूरी अटेंशन करते हो तो कभी हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपकी ना सुने। आज़मा लें इस चीज़ को। अगर आपको शक है तो इस चीज़ को आप आज़मा के भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि अल्लाह ताला हमारे कितने करीब है। अल्लाह ताला हमारी शाह रग से भी ज़्यादा करीब है और अल्लाह ताला हमसे 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम ये सूरत इतने अरसा से सुन रहे हैं लेकिन हमें कोई इससे ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। एज़ अ मुस्लिम वो खुल के ये भी नहीं कहते, लेकिन कहते हैं कि फ़ायदा नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या बात है, क्या वजह है। तो हमें सबसे पहले तो अपने जो हम खाते हैं वो रिज़्क़ हलाल होना चाहिए। जो हमारी सोच है वो पाक साफ़ होनी चाहिए। जो हमारे ख़यालात हैं वो पाकीज़ा होने चाहिए। जो हमारा किरदार है वो ऑथेंटिक होना चाहिए और बड़ा नोबल होना चाहिए कि हमारे किरदार के बारे में किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले और ऐसा हम कोई काम ना करें कि जो मुआशरे के मुताबिक हमारे अंदर एक बुराई हो। यानी कुछ लोग अगर नशा करते हैं तो उन्हें वो छोड़ना पड़ेगा, अगर कोई गिबतखोर हैं तो उन्हें गिबत छोड़नी पड़ेगी, अगर कोई इवन के ज़्यादा गोश्तखोर हैं तो गोश्त भी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादा जो चीज़ें आप, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप ज़्यादा ये काम करेंगे तो आपके अंदर हैवानियत आ जाती है। ख़ासकर जो लोग बहुत गोश्त खाते हैं तो ये साइंस से ये चीज़ वाज़ह है कि उन लोगों में हैवानियत आती है। सॉरी टू से, आप देखें कि जानवर, जो भी जानवर है, बड़ा जानवर है, शेर है, चीता है, डॉगी है, जो भी चीज़ ज़्यादा गोश्त खाती है वो एग्रेसिव होती है। तो जब आप एग्रेसिव होते हैं तो दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए आपको कि जो आपको हर वक्त एग्रेसिव रखें, आपके दिमाग में हर वक्त गर्म रहे आपका दिमाग और आपके मजाज जो है वो गर्म रहे, जिससे दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचे। क्योंकि आपको तो तहम्मुल मिजाज होना चाहिए। एज़ अ मुस्लिम सबसे पहले अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए बात कही है वो ये है कि हमें सब्र करना चाहिए। तो अगर किसी की बात बुरी भी लगे तो सब्र से उसको पी जाएं, सह जाएं। जहाँ मुनासिब जवाब देना बनता है वहाँ करें। तो ये जो बीमारियाँ लगती हैं अल्लाह की तरफ से भी, ये हमारे लिए आजमाइश होती हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए जब हम अपने मिजाज को बिल्कुल ऐसा नॉर्मल रखेंगे, बैलेंस में रखेंगे, तो हो नहीं सकता कि हम ज़्यादा बीमारियों का शिकार हों। आपने देखा होगा ज़्यादा बीपी पेशेंट, ज़्यादा हार्ट पेशेंट, ज़्यादा अल्लाह माफ़ करे शुगर पेशेंट या इस तरह के हाइपर जो होती है टेंशन या एंग्जाइटी या डिप्रेशन, ऐसे लोगों को होता है कि जो ज़्यादा दूसरों के बारे में एक तो हासिद होते हैं, दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, दूसरों के बारे में उनके तख़य्युलात जो होते हैं वो हर वक्त दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं कि ये फ़लाँ चीज़ इसके पास है तो कैसी आई है, क्यों आई है, मुझे इसको बर्बाद कर देना चाहिए।
تو پیارے ویورز، ایسا کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے. ایز اے مسلم اینڈ ایز اے ہیومن بینگ ہمیں کبھی بھی اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. اگر ہم یہ سوچیں گے تو پھر ہم میں اور کسی جانور میں کیا فرق رہ جائے گا؟ جانور بھی دوسروں کا کھانا دیکھ کے تو اس کی طرف لپکتا ہے، تو انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کو اپنے رتبے کا خیال رکھنا چاہیے. تو ایز اے مسلم، ایز اے سسٹر، میں آپ سب کو یہ ایک نصیحت کرتی ہوں کہ کبھی بھی کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں. ہمیشہ کول اینڈ کام رہیں. جب آپ کول اینڈ کام رہیں گے تو آپ کا دماغ بہت اچھے سے کام کرے گا، آپ کی باڈی بہت اچھے سے کام کرے گی، آپ اپنے فرائض منصبی بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیں گے، اور اللہ انشاءاللہ آپ کو کوئی بڑی بیماری بھی نہیں لگے گی. لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، بہت اچھے لوگوں کو بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور بڑی بڑی بیماریاں، کینسر جیسی بیماری لگ جاتی ہے، شوگر لگ جاتی ہے. شوگر بھی کینسر سے کم نہیں ہے، جو آہستہ آہستہ انسانی جسم کو کھوکھلا کر دیتی ہے، آپ کی ہڈیاں کھوکھلی کر دیتی ہے، آپ کی دماغ، آپ کی وینس کو بالکل وہ برباد کر دیتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو بیماریاں ہیں، یہ کہاں سے آتی ہیں؟ کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ یہ ہمارے خیالات، ہمارے جو مزاج ہے، جو ہمارے ذہنی انتشار ہوتا ہے، یا ہماری جو اپنی سوچ ہے، یا ہمارا لیونگ سٹائل ہے، ان سب چیزوں سے مل کے تو یہ بیماریاں بنتی ہیں. فار ایگزامپل شوگر کو لے لیں. شوگر موسٹلی ایسے لوگوں کو ہوتی ہے کہ جو زیادہ آرام طلب ہوتے ہیں، جو زیادہ کھایا پیا اور بس سکون کیا، تو ایسے لوگوں کو شوگر ہو جاتی ہے کہ ان کا جو ہوتا ہے پینٹریٹ، وہ کام نہیں کرتا، لبلبا ان کا کام نہیں کرتا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور ان کا تمام سسٹم بلاکڈ ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کے کڈنیز کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، آپ کے برین کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. جب ان پہ زیادہ لوڈ پڑتا ہے تو وہ پھر بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. خیر، بینگ اے مسلم، میں آپ کو دوبارہ یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے خیالات کو پاک رکھیں. اپنے خیالات میں کوئی گندی گندی باتیں، کوئی گندے گندے خیالات، کوئی گندی گندی موویز، کوئی گندی چیزیں دیکھنے سے اجتناب کریں. تو یہ ہوگی آپ کے خیالات کی پاکیزگی. اب چھوٹے کا لحاظ کریں، بڑوں کا احترام کریں، اپنے والدین کا بہت احترام کریں. آپ کے والدین نے بہت مشکل سے، ہمارے والدین نے ہمیں پالا ہوتا ہے، چاہے کوئی کتنا بھی امیر ہو. ماں رات کو تو اٹھتی ہے نا بچے کے لیے، ضرور اٹھتی ہے، اس کو فیڈ کرانے کے لیے اٹھتی ہے، اس کو اور اس کی جو ایکسکریٹری سسٹم ہوتا ہے، ایکسکریٹری سسٹم سب کو اس کو سکون دینے کے لیے وہ لازمی اٹھتی ہے، اور اس کو یورین پاس کرانا، یہ وہ سارے کام یہ مدر ہی کرتی ہے. تو اپنی ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کیوں رکھی ہے؟ اسی وجہ سے کہ ماں کی اتنی زیادہ قربانیاں ہوتی ہیں نا، کہ پہلے زمانے میں تو اتنی آسائشیں تھیں بھی نہیں، تو مائیں جو تھیں نا وہ اکثر مطلب سننے میں بھی آتا ہے، اور کچھ لوگوں کے حالات دیکھنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مائیں جو تھیں وہ گیلے بستر پہ سو جاتی تھیں، اور اپنے بچے کو وہ خشک جگہ پہ سلاتی تھیں. یعنی پوری رات تو ان بیچاریوں کی اسی طرح ہی ضائع ہو جاتی تھی، لیکن پھر بھی وہ کسی سے گلہ نہیں کرتی تھیں. اولاد کو سینے سے ہمیشہ ماں لگا کے رکھتی ہے. تو یہ اولاد کا فرض بنتا ہے کہ اس کی خدمت کرے اور اس کو احترام کرے. کم از کم اس کا احترام کرو، اپنی ماں کا احترام کرو، انسانیت کا احترام کرو. اور یہ ماں ہی تو ہے کہ جس نے اس مقام پر ہمیں پہنچایا جس پہ ہم کھڑے ہیں. اور باپ کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے. باپ دیکھیں پردیس کاٹتے ہیں، باپ باہر بزنس کریں، جو بھی کریں، بہت اچھے سے اچھا کام کریں، لیکن وہ اپنی ساری زندگی بیچارے باہر گزار دیتے ہیں. باہر سے مراد یہ ہے کہ گھر سے باہر. گھر کے اندر بیٹھ کے آج تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ وغیرہ گھر کے اندر بھی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو فادر ہوتا ہے اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ اگر وہ کما کے نہ لائے تو کیسے یہ سارا سلسلہ چلے. تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ ہو گئی جی ہماری کچھ انسانی باتیں جو میں ایک بینگ اے مسلم اور بینگ اے سسٹر آپ کو میں بتا رہی ہوں. اور اس کے علاوہ جو وقت کا تقاضا ہے، انسانیت کا احترام کریں. اگر آپ کے گھر میں بہو ہے، بیٹی ہے، تو اس کو بہت احترام سے رکھیں. اگر آپ کو پیار نہیں ہوتا اس سے، بہو سے، تو اس کا احترام کریں.
وہ آپ کا احترام کرے اور آپ اس کا کریں۔ یہ قتل کرنا، مار دینا، یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں یہ غیر انسانی ہیں، یہ غیر اخلاقی ہیں، غیر معیاری ہیں، یہ انسانیت سے بہت ہی لو درجے کی ہیں، بہت ہی لو کوالٹی کی چیزیں ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو درندگی میں لے جاتی ہیں۔ حیرت ہوتی ہے مجھے ایسی عورتوں پہ جو کسی عورت کا قتل کر دیتی ہیں۔ یعنی عورت کا دل تو اللہ تعالیٰ نے اتنا نرم بنایا ہے، آپ دیکھیں کہ ماں کے آغوش میں جب بچہ آتا ہے تو اس کو، اب وہ نرم مزاج ہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ایک معصوم پھول اس کو دیتا ہے نا۔ تو اسی طرح جب کسی کی بچی آپ گھر میں لاتے ہو اور منتیں ترلے کر کے جب رشتے کر کے لے کے جاتے ہو تو خدا کے لیے اس بچی کو دیکھیں کہ وہ پہلے اس گھر میں کیسی تھی، اس کی پرورش کیسی ہو رہی تھی، اس کا معیار کیا تھا، اس کا لائف سٹائل کیا تھا۔ تو اگر آپ اتنا نہیں دے سکتے تو احترام دیں۔ پیار تو دور کی بات ہے، پیار کس نے دینا ہے؟ پیار تو اپنے والدین کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، لیکن آپ اس کو احترام دیں، عزت دیں، عزت دیں، عزت، اس کی عزت کریں، اس کی اتنی عزت کریں کہ وہ بھی آپ کی عزت کرے۔ عزت کا جو رشتہ ہوتا ہے نا یہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور یہ جو پیار محبت دس اینڈ دیٹس ناٹ، یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے نا یہ وقتی چیزیں ہیں، یہ ایک وقتی جذبہ ہوتا ہے، لیکن عزت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتی ہے، دماغ میں، دل میں، ہر جگہ۔ تو آپ کسی کی بیٹی کو عزت دیں گے تو وہ لازماً آپ کو عزت دے گی۔ خیر، بہت یہ دکھی سا ٹاپک، اس کو تو کھولنا ہی بہت مشکل ہے، جو پچھلے دنوں ڈسکا میں ہوا ہے کہ ساس اور نند نے بہو کو قتل کر دیا۔ انسانیت سے گری ہوئی یہ بات تھی۔ آتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو انسانیت کے درجے پر فائز کرے اور انسانیت کے اعلیٰ درجے پر مجھے بھی اللہ پاک فائز کرے، آمین ثم آمین۔ تو آج کا میرا ٹاپک ہے ایسی دعا یا ایسی صورت جو کہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو پیارے ویورز، وہ ہے سورہ رحمان۔ سورہ رحمان کے بارے میں ہر کوئی بتاتا ہے، آزمودہ بھی ہے اور بہت لوگوں نے آزمائی بھی ہے۔ ایون کہ میں تو آنکھوں کی بیماری پہ جب بھی مجھے آشوب چشم ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کی بیماری ہوتی ہے تو میں ہمیشہ سورہ رحمان پڑھ کے پانی پہ دم کر کے تو پانی کے چھینٹے آنکھوں میں مارتی ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ مجھے اس سے بہت شفا ہوتی ہے، الحمدللہ۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں، پہلی تو آنکھوں کی بیماری ہو گئی، اس کے علاوہ آپ کو اگر بخار ہے تو آپ سورہ رحمان سنیں۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے، آپ کے پاس ٹائم نہیں، آپ لگا دیں، آپ سنیں، یقین کریں کہ آپ کو اتنا سکون آئے گا، اتنا سکون آئے گا کہ آپ کو لگے گا نہیں کہ آپ بیمار تھے۔ اور بخار اور یہ تکالیف جو ہوتی ہیں یہ ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نظروں میں رکھا ہوتا ہے، اللہ کی ہم نگاہ میں ہوتے ہیں، اس لیے ہم بیمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کڈنی فیلئر ہے یا شوگر یا دس اینڈ دیٹ، جتنی بھی بڑی بڑی بیماریاں ہیں جن کے میں نام لے رہی ہوں تو یہ ساری خطرناک ہیں، خاص کر کینسر کی بیماری کے پیشنٹس کو میں نے اپنی آنکھوں سے ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھا ہے، الحمدللہ۔ وہ بہت صحت مند، لگتا ہے کہ کبھی انہیں کینسر ہوا ہی نہیں، ماشاءاللہ سے اتنے صحت مند، اور ماشاءاللہ کوئی ایک کو نہیں، وہ 2-3 لوگوں کو اکٹھے ہوا اور انہوں نے یہی عمل کیا کہ سورہ رحمان انہوں نے سنی، اور کیسے سنی کہ بلو روشنی کی، جیسے میں نے یہ ایک انوائرمنٹ بنایا ہے، آپ بلو بلب لگا لیں، ایسا بلب لگائیں کہ جس کی بلو روشنی آئے آپ کے روم میں، آپ کے ارد گرد پورا حالہ کر لے۔ وہ حالہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ گول سا، وہ مطلب آپ کے گرد حالہ، جیسے سورج جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالہ کرتا ہے تو گول چکر سا بن جاتا ہے، تو اسی طرح کیا ہے کہ وہ بھی گول چکر، گول دائرہ آپ کے ارد گرد بن جائے، یعنی وہ حالہ کر لے، آپ کے پورے جسم پہ بلو ریز آئیں، نیلی لہریں آئیں، آپ فیل کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نیلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کوشش کریں کہ بیٹھ کے یہ سورہ رحمان سنیں اور اس کے ایک ایک حرف پر غور کریں۔ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کی بیماری بھاگ جائے گی، بیماری کبھی پلٹ کے آپ کی طرف نہیں آئے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ رحمان کو بہت غور سے باوضو ہو کر نیلی روشنی کر کے آپ نے بیٹھنا ہے
اور پھر آپ نے اس کو ایک ایک لفظ اس کا بہت غور سے، یوں آپ سمجھیں کہ آپ کے اندر یہ روشنی بھی اتر رہی ہے اور یہ سورہ رحمان آپ کے اندر اتر رہی ہے، اور آپ بہت اللہ کے قریب ہو کے اس کو سن رہے ہیں۔ اس کے ایک ایک ورڈ جو ہے اس کا ساتھ ترجمہ بھی لگا لیں۔ قاری عبدالباسط کی جو ہے سورہ رحمان، اس میں ترجمے والی بھی ہے، وہ بھی سنیں آپ، تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اور بہت ہی سحر انگیز، ایسے لگتا ہے کہ انسان کسی سحر میں کھو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک چیز کی، اللہ نے اپنی ایک ایک چیز کھول کر بیان کی ہے۔ اللہ نے ہمیں کس قدر نعمتیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہماری زندگی میں کہ جو اللہ نے شامل نہیں کی، اچھی سے اچھی چیز اللہ پاک نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ ہمیں انسان کو اللہ نے بہت پیارا بنایا ہے، بہت محنت سے بنایا ہے، تو انسان کا کام ہے اللہ کی عبادت کرے۔ اور یہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے سورہ رحمان کو سننا ہے، اور پھر یہ اگر آپ گلہ نہیں کریں گے کہ ہم پہ اثر نہیں ہوا، باوضو بیٹھنا ہے، نیلی روشنی کر کے بیٹھنا ہے، اپنے ارد گرد ایسا ماحول پاک صاف بنانا ہے کہ آپ جائے نماز پہ بیٹھ جائیں تو بیسٹ ہے۔ اگر جائے نماز پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے، آپ اپنے بستر پہ بیٹھ جائیں، لیکن پاک صاف جگہ ہو جہاں آپ بیٹھیں اور نیلی روشنی منعکس ہو رہی ہو، نیلی روشنی کا بلب لگا لیں تاکہ آپ کے ارد گرد اس کی جب ریز پڑیں، شعائیں پڑیں، تو آپ بالکل ایسے لگے کہ آپ کا ارد گرد کا ماحول نیلا نیلا ہے۔ بلو کلر جو ہوتا ہے نا، ہیلنگ کا سائن ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے آپ کو، اس کا کچھ کلرز ایسے ہیں نا کہ جو ہیلنگ کی طرف آتے ہیں، جو آپ کو ان کے جیسے وائٹ دیکھیں پاکیزگی کی علامت ہے، اسی طرح بلو جو ہے ہیلنگ کی علامت ہے۔ بلو پانی ہوتا ہے، واٹر ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ جو سائن ہے، یہ جو پانی ہے، یہ بلو کلر کا جو ہوتا ہے، یہ آپ کو ہیلنگ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو پیارے ویورز، یہ میں نے بہت محنت سے، بہت ریسرچ کر کے، تو یہ میں نے ساری چیزیں ڈھونڈ ڈھانڈ کے تو میں نے آپ کے لیے یہ ویڈیو تیار کی ہے کہ آپ کے یہ کام آئے، اور آپ مجھے دعاؤں میں صرف بس یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو آپ اس کو شیئر کر دیجئے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائبز کر دیجئے گا، اور لائک کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ اور مزید اگر اچھی اچھی ویڈیوز آپ نے دیکھنی ہو میرے چینل پہ تو لازمی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کسی بہت اچھے ٹاپک کے ساتھ، بہت اچھے کارآمد کسی ویلاگ کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، فار ایور بلیسڈ۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور انسانیت کے اعلیٰ درجے پر تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ فائز کرے۔ اپنے اچھے اخلاقیات کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، کبھی بھی غرور و تکبر جیسی لعنت کو اپنے پاس نہ آنے دیں۔ دوسروں کے لیے دعا کیجئے، دعا لیجئے، یہی زندگی کا مقصد بنائیں۔ تو ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیشہ خوشیاں بانٹنے والا مسلمان ہمیں اللہ بنائے۔ بغض، حسد اور جتنی بھی یہ کمزور سی بیماریاں ہیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور رکھے۔ سب سے بڑی بیماری غیبت ہے، اور غیبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور ہمارے اذہان، ہمارے ذہن کو اللہ پاک رکھے، ہمارے جسم کو پاک رکھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ ہمیشہ باوضو رہیں، نماز قائم کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، چاہے تھوڑی سی کریں، ایک رکوع کر لیں، لیکن کیجیے گا ضرور۔ اور سورہ رحمان سنیں، لازمی سنیں، جو بیمار ہیں وہ بھی، اور جو صحت مند ہیں وہ بھی۔ اور ہمیشہ اچھا سوچئے، اپنے دماغ کو ہمیشہ تر و تازہ رکھیے۔ اچھی سوچ آپ کو پرسکون رکھے گی، آپ کو صحت مند رکھے گی، اور ہمیشہ آپ کو کچھ اچھا بننے کی توفیق عطا کرے گا اللہ پاک۔ اللہ پاک سے مانگیں جو بھی مانگیں، شرک سے، شرک گناہ کبیرہ ہے، شرک سے بچیں۔ اللہ کی کلام سے جو مانگنا ہے، اللہ کی کلام میں سب موجود ہے۔ ذکر اذکار کریں، سورتیں سنیں، سورتیں پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، نماز قائم کریں، باوضو رہیں، اپنی سوچ کو پاک رکھیں، با کردار بنیں، ہمیشہ اچھے کردار کا مظاہرہ کریں، دوسروں کو تکلیف دینے سے گریز کریں، اور اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو،
ہمیشہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرے، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔